Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 39th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, आइए आज के लेक्चर के आगाज़ से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देता चलूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने लास्ट लेक्चर में अपना नया चैप्टर शुरू किया था और उसका टाइटल था बिल्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एडजस्टमेंट। इस चैप्टर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस किस्म की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्ट एनवायरनमेंट्स ह्यूमन एडजस्टमेंट के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती हैं। जब हम बिल्ट एनवायरनमेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बेशुमार जगहों को ले सकते हैं। ऑल दोज प्लेसेस दैट आर बिल्ट अप बाय ह्यूमन इंटरवेंशन कुड बी कॉल्ड बिल्ट एनवायरनमेंट्स। और जो चीज़ें हम इंसान बनाते हैं, मसलन बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, अपने घर और इस तरह की जितनी भी इमारतें बनती हैं, हर इमारत के अंदर उस इमारत का एक अपना माहौल होता है। और देखने वाली बात ये होती है कि जब भी किसी इमारत को डिज़ाइन किया जाता है तो उसके अंदर का जो माहौल होता है उसको कुछ इस तरह से इंजीनियर किया जाता है ताकि उस इमारत को जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस पर्पज़ के ऊपर लोग उसको एफिशिएंटली और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेवरली इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर हमें ये पता चला कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इमारतों के डिज़ाइन के अंदर इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि वो इमारत किस वजह से इस्तेमाल की जाएगी, उसको किन लोगों ने इस्तेमाल करना है, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उस इमारत को इस्तेमाल करने में और उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होगा। दरअसल यूजली जब इमारतों को डिज़ाइन किया जाता है तो आर्किटेक्ट्स के पेश नज़र कुछ बुनियादी सवालात होते हैं कि वो अपने साइट को किस तरह से इस्तेमाल करें, उस लोकेशन को किस तरह से इस्तेमाल करें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव किस तरह से रहें। और अमूमन इमारतों को चलाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी ज़रूरियात को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर हम अपने घरों की बात करते हैं तो अगर आप सपोज़ करें कि आपने अपना घर शिफ्ट किया है और एक घर से आप नए घर में चले गए हैं, तो जब आप नए घर में पहुंचते हैं तो वहाँ का माहौल इनिशियली आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आपको कुछ अरसा लगता है अपने नए घर में एक्लेमेटाइज होते हुए। इसकी वजह दरअसल ये होती है कि नए घर के अंदर आपको चीज़ों की आदत नहीं होती और आप उस माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। प्लस नया घर एक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जो आपकी फैमिली और आपके इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड हैं, उन ज़रूरियात को फुलफ़िल करने के लिए और उनको एफिशिएंटली मीट करने के लिए उस घर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खुद से डेवलप करना पड़ता है। मसलन अगर एक फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है और उस फैमिली में 2 टीनेजर्स हैं और एक मिडिल एजड खातून हैं और एक सीनियर बुज़ुर्ग साहब हैं, तो इस फैमिली की काफ़ी डाइवर्स किस्म की नीड्स हैं। टीनेजर्स की नीड्स के हिसाब से उनको अपनी माहौल को डिज़ाइन करना होगा और जो सीनियर बुज़ुर्ग हैं उनको अपने माहौल के अपनी एज के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उस माहौल को एडजस्ट करना होगा। Or eventually when all the family comes together and they try to adjust everything in the home according to their own requirements, then that becomes the complete environment of that particular home. क्योंकि इस घर के अंदर इस फैमिली के मुख्तलिफ अफराद आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये इंटरेक्शन दरअसल इस चीज़ का बायस है कि ये फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुली गुजार रहे हैं। सो होम इज़ द प्लेस where they come meet with each other and they interact with each other. So we can say कि इस घर को हम एक ऐसी इमारत के तौर पर ले सकते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया कि हम इस किस्म के सिस्टम्स को देखते हैं कि किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी एक बिल्डिंग को इस्तेमाल करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से नोटिस किया जाए और इमारत का जो माहौल है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देयर शुड बी अ परफेक्ट फिट बिटवीन द एनवायरनमेंट ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं
تو یہاں پر انڈیویجول کے بارے میں ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. انڈیویجولس مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں, وہ ایج گروپ کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں, ان کا جینڈر کے حساب سے مختلف ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں. پھر ان انڈیویجولس نے کسی بلڈنگ کو اپنے پرسنل استعمال کے لیے یوز کرنا ہے, یا وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر مختلف لوگ آ کر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں تو ہاسپٹلس کے اندر کافی زیادہ اسٹیک ہولڈرس کی تعداد ہو سکتی ہے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ اے پرفیکٹ فٹ بٹوین دا انڈیویجول اینڈ دیئر انوائرمنٹس, دین وی مین ٹو سے that all these different categories of individuals, they need to be fitting into the environment of that particular place in a way that site, location, building type, design and layout, everything is supporting their unique and diverse requirements and needs. Students, سب سے پہلے ہم نے ہاسپٹلس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا تھا. جب ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک کرسری سی نگاہ ڈالیں ہاسپٹل پہ, تو ہاسپٹل کے اندر کافی قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہے اور اس عمارت کو کافی قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں. ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے, مختلف قسم کے پیشنٹس آتے ہیں, اور ہاسپٹل کا امیج ہمارے ذہن میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ کو کسی ہاسپٹل کی بلڈنگ میں لے جاؤں اور اس بلڈنگ کے اندر لے جا کر آپ کی آنکھوں سے اگر پٹی اتاری جائے تو آپ فوراً اس جگہ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے. دراصل آپ کو جن کیوز کی وجہ سے ہاسپٹل کو پہچاننے میں مدد ملے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی کہ ہاسپٹلس کی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے, اور وہاں پر آپ کو کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے وائٹ کوٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا انہوں نے سرجیکل اسکربس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کافی تیزی سے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہاسپٹل کے اندر کافی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ذرا کنفیوزڈ ہو کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کچھ وزٹرز ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بے شمار پریشان لوگ نظر آتے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ادھر سے ادھر جا رہے ہوتے ہیں یا مختلف وارڈز کے اندر ان کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا ہاسپٹل, the first category of people that comes to our mind is patients. ہاسپٹل کے ڈیزائن میں پیشنٹس کی ویلفیئر سب سے زیادہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے, اور پیشنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی کیٹیگریز آ سکتی ہیں. یہاں پر ہم ایج کے حساب سے پیشنٹس کو دیکھ سکتے ہیں, جینڈر کے حساب سے پیشنٹس کو دیکھ سکتے ہیں, ان کی ڈائگنوزڈ ایلمنٹس کے حساب سے پیشنٹس کو دیکھ سکتے ہیں, پھر پیشنٹس کو کون سی تھراپیز دی جا رہی ہیں, ان تھراپیز کے ریفرنس سے ہم پیشنٹس کو مختلف گروپس میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, اور ان سب کیٹیگریز کی اپنی اپنی انوائرمنٹل نیڈس ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم سرجیکل وارڈ کے اندر جائیں تو سرجیکل وارڈ کے اندر مختلف قسم کے جو پیشنٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوں گی کمپیئر ٹو دا میڈیکل وارڈ. میڈیکل وارڈ جس میں ایسے لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے جو شاید کسی کرونک بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کا میڈیکیشن کے ذریعے علاج کیا جائے گا. We need to make sure that they are breathing into clean environment and their basic needs are being fulfilled properly. لیکن جب ہم سرجیکل وارڈ میں آئیں گے تو یہاں پر ہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی جسم کے مختلف لمبس کی شاید ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں, یا ان کو مختلف قسم کی چوٹیں لگی ہوں, یا ان کو وہ مختلف قسم کی سرجریز میں سے گزرے ہوں. تو ایسے پیشنٹس جو ہوں گے وہ ٹیمپریریلی انکیپیسیٹیٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی موومنٹس بھی پراپر نہیں ہوتی, اور ان کے ساتھ بعض اوقات مختلف قسم کے گیجٹس لگائے جاتے ہیں جس سے ان کی موومنٹس بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. سو ایسے پیشنٹس کی انوائرمنٹل نیڈس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اسٹوڈینٹس, پیشنٹ سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو میڈیکل اسٹاف کی نیڈس کو خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میڈیکل اسٹاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بے شمار قسم کی کیٹیگریز کا میڈیکل اسٹاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر مختلف اسپیشلائزیشنس کے ڈاکٹرس جو میڈیکل وارڈس پہ کام کرتے ہیں, سرجیکل وارڈس پہ کام کر رہے ہیں, یا یورولوجی وارڈ میں کام کر رہے ہیں, یا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈپارٹمنٹس ان وچ ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈاکٹرس آر ورکنگ. ڈاکٹرز آر ورکنگ ود دا ہیلپ آف نرسز. نرسز آر دا سپورٹ اسٹاف جو ڈاکٹرز اور پیشنٹ کے درمیان میں ایک ایسا لنک ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو, نرسز ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ میک شیور that treatment or treatment regimen is properly applied upon the patient. And nurse is also the link with the patient, and nurses' roles are very diverse and different. They are not only providing the basic health care but also taking care of the patients by providing them with requisite counselings a lot of times. اور ڈاکٹرز اور نرسز اکثر اوقات ان کا یہ بہت زیادہ ٹیکسڈ ہوتے ہیں کیونکہ دے آر ورکنگ اوور آورس, اور
جس قسم کی بیماریوں سے یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور جس قسم کے حالات سے یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, نیچرلی دے کم اکراس پیپل ہو آر ایموشنلی چوکڈ, اور جو ایک بڑی انٹینس قسم کی ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہیں. سو ڈاکٹرس ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ نرسز ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. اور یہاں پر ڈاکٹرز اور نرسز کی ریکوائرمنٹ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بعض اوقات یہ پتہ چلا ہوگا کہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی پیشنٹ کا ایکس رے لینا ہے تو پیشنٹس کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے, بیکاز دے فائنڈ آؤٹ کہ ایک پیشنٹ جو ایک وارڈ میں ہے اس کو ایکس رے کروانے کے لیے کسی دوسرے فلور پہ جانا ہے, اینڈ ہی از ویٹنگ فار دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کہ جب اس کو شفٹ کیا جائے اگلے وارڈ کے اندر یا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہاسپٹلس میں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈمنسٹریٹرس ہوتے ہیں جو ہاسپٹل کو ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں. عموماً جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے ایک گارڈ کے ساتھ, جو اکثر اوقات آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی صاحب ابھی آپ ہاسپٹل کے اندر یا وارڈ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ وزٹنگ آورس نہیں ہیں. اس قسم کے کامنٹس سے آپ کو بہت پریشانی اور بعض اوقات بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یہ صاحب مجھے آخر اندر کیوں نہیں جانے دے رہے. اور دراصل یہ صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ از کنسسٹنگ آف آل آف دا پیپل جو اس ہاسپٹل کو ایک مشینری کی طرح چلا رہے ہیں, جو میک شیور کر رہے ہیں کہ سب اسٹیک ہولڈرس کی نیڈس اور ریکوائرمنٹس کسی طرح سے فلفل کی جائیں. اور لاسٹلی آپ کو ہاسپٹل کے اندر وزٹرس نظر آئیں گے. وزٹرس عموماً آپ کو پریشان نظر آئیں گے کیونکہ وہ مختلف پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو ہاسپٹل میں آ کے یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح سے وارڈ کے اندر پہنچیں اور کس طرح سے راستہ ڈھونڈیں. اور عموماً وزٹرز ہاسپٹل کے اندر جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ہاسپٹلز اس طرح سے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں کہ ایک آرڈنری وزٹر جب وہاں پر جاتا ہے تو اس کے لیے کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سو اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا کہ ایک ہاسپٹل کی انوائرمنٹ میں کافی قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان سب لوگوں کا آپس میں انٹریکشن, دراصل سکسیزفل لیول آف انٹریکشن بٹوین آل آف دیز پیپل will determine the level of success of that hospital as an institution that is providing the basic health facilities to all of the people who come here as patients. اگر ان سارے اسٹیک ہولڈرس کی نیڈس اور ان کے انٹریکشن لیول کو سمجھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بعض اوقات ان کے انٹریکشن میں کانفلکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹرس کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے نرسز کے ساتھ, نرسز کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے پیشنٹس کے ساتھ, ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے ڈاکٹرس کے ساتھ. اگر ہم اس بات کا خیال نہ رکھیں کہ ہم ان سارے اسٹیک ہولڈرس کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ یہ ایفیشینٹلی اپنی نیڈس کو فلفل کر سکیں بلکہ اپنے انٹریکشن کو بھی ایفیشینٹلی پروسیڈ کر سکیں, تو اس ہاسپٹل کے ڈیزائن میں ڈیفینیٹلی پرابلمس ہوں گی. اور ہمارا ایکسپیرینس دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم اکثر اوقات جب ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو ڈیزائن فیلئر کی وجہ سے کافی سارے کانفلکٹس ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو عموماً ایک فلاسفی جو ہاسپٹل کے ڈیزائن میں کار فرما ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہاسپٹل کے ڈیزائنرز یا آرکیٹیکچرز اس بات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ڈاکٹرز اور نرسز نے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے تو ان کے لیے یہ بلڈنگ ڈیزائن کی جائے اور پیشنٹس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچا جاتا. جب ڈاکٹرز اور نرسز یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کی فیسلٹی کے لیے وہ بلڈنگ ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بنیادی فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایفیشینٹلی کام کر سکیں گے تو وہ نیچرلی بہتر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں گے, بہتر طریقے سے اپنے پیشنٹس کو ڈیل کر سکیں گے. لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ ان لوگوں کی فیسلٹیز کا تو خیال رکھا جاتا ہے لیکن پیشنٹس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے اس بات کا شاید اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا, جس کی وجہ سے ان دو قسم کے اسٹیک ہولڈرس میں آپس میں کانفلکٹ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اکثر اوقات ہاسپٹل میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے پیشنٹس جو انٹراوینس ٹریٹمنٹ پر ہیں, مثال کے طور پر ان کے بازو میں برینولا لگا ہوا ہے یا پھر انہوں نے ایک گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی ہے جو کانسٹنٹلی چل رہی ہے اینڈ دے آر ٹیمپرریلی انکیپیسیٹیٹڈ فار دا ٹائم بینگ اینڈ ون آف دوز پیشنٹس ہیز ٹو گو ٹو دا لیبارٹری اینڈ دے فائنڈ آؤٹ کہ لیبارٹری کو استعمال کرنا ود آل those things that have been hooked up into the patient is kind of very difficult. عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو ملنے کے لیے بہت سارے وزٹرس آتے ہیں, جب وہ کمرے پہنچتے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے پھول ہوتے ہیں یا فلاور باسکٹس ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے کارڈس ہوتے ہیں جو
उनको कमरे में पहुंचकर पता चलता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो ये चीज़ों को रख सकें. और नेचुरली पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत इंकरेजिंग फैक्टर होता है कि वो अपने कार्ड्स, अपने फूलों को अपने सामने रख सकें, बिकॉज ऑल दोज विशेस आर एक्चुअली encouraging them towards getting back to their normal health. Because end of the day it is all about their immunity, اور جب ان کا immune system strong ہوتا ہے with all of that encouragement, that is a great help for a patient to fight with the ailment that he or she is suffering from. However, it has been seen in the designs of the hospitals that these requirements and needs of different stakeholders gradually start coming at loggerheads with each other, and there is a conflict. Students, यहाँ से हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہاسپٹل کے انسٹیٹیوشنل ڈیزائن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو جن چیزوں کا ہمیں بنیادی طور پر خیال رکھنا چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1, پرماننٹ بیہیویئر مینٹیننگ اسٹرکچرز ہاسپٹلس کے اندر ہونے چاہیے, کیونکہ ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس, ڈاکٹرس, نرسز, یہ سب لوگ ایک ایسی چیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ایک بیہیویئرس کے اندر پرماننسی اور بہت زیادہ کیئر کا خیال رکھنا پڑتا ہے. To maintain this level of permanent care and caution, permanent behavior maintaining structures should be established within the hospitals. Another important suggestion that we can have over here is structures that will exercise latent healthy behavior that may be learned for permanent use for rehabilitation. The next one in the line would be structures that will allow for freedom of operation and expansion in scope of healthy aspects of the individual realization. And finally, the hospital environment naturally needs to be designed to compensate for failures in individual performance and where possible to raise its level. So at the end of the day, students, we find out that hospital is a place where different types of stakeholders come across each other, and they have different types of needs. But the bottom line is that hospital is a place where patients need to be taken care of, and the basic health care and facilities should be provided to them somehow. If we can develop that perfect fit between the requirements of different stakeholders and the environment and the basic design of the hospital, then that means we can help all of those stakeholders come up with extremely efficient performance in order to meet with their requisite objectives. So students, in this discussion of hospital, we found out کہ جب بھی ہم کسی انوائرمنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرس کی ریکوائرمنٹس کو نوٹ کیا جائے اور اس کے حساب سے ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کیا جائے, تاکہ اس انوائرمنٹ کے اندر خاص طور پہ ایک انسٹیٹیوشن کی انوائرمنٹ کے اندر جو ڈفرینٹ انٹریکٹنگ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی نیڈس کا خیال رکھا جائے. کیونکہ اکثر اوقات انسٹیٹیوشنس کے اندر اٹ از دس انٹریکشن دیٹ از میکنگ دا انٹائر انسٹیٹیوشن بینگ رن فیوریبلی اینڈ سکسیزفلی. اسٹوڈینٹس, ہاسپٹل سے ہم لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ایک اور قسم کے بلڈ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہاسپٹل سے میں آپ کی اٹینشن لے کے جانا چاہوں گا ٹورڈس دا پریزنس. پریزنس ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور سائیکالوجسٹ نے مختلف قسم کے ریسرچ پروگرامس رن کیے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ پریزن ہاؤسز جو ہیں, جو جیلیں ہیں, وہ دراصل کس لیے بنائی جاتی ہیں اور جیلوں کے اندر انسانوں سے ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اور جیل کے بیسک ڈیزائن کے اندر جب ہم اس کو انوائرمنٹل سائیکالوجی کے حساب سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بالکل اسی طرح کی ڈسکرپنسز نظر آتی ہیں جس طرح سے ہمیں ہاسپٹل کے بیسک ڈیزائن کے اندر ڈسکرپنسز نظر آتی ہیں, جس میں عموماً ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیل کے اندر جو اسٹاف ہے اور جیل کے اندر جو پرزنرز ہیں اور جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے, عموماً ان کی کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور ان کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس کی وجہ سے جیل ایک ایسا یونٹ بن جاتا ہے جہاں پر گریجولی تھنگس آر ناٹ بینگ ورکنگ آؤٹ ویری فائن. مثال کے طور پر ایک ہیومن سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم پریزنس آخر کیوں بناتے ہیں. اگر آپ اس سوال کو پوچھیں ججز سے یا لیجسلیٹر سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے, لا انفورسمنٹ آرگنائزیشن سے, اور ان اٹ سیلف اگر آپ پرزنر سے بھی یہ سوال پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب لوگوں کے پریزنس کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں کہ پریزنس کیوں بنائی جاتی ہیں اور ہم پریزنس کے بنانے میں دراصل کیا آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں پریزنس کیوں بنائی جاتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کس طرح کے جواب آ سکتے ہیں. اگر آپ سوچیں تو مے بی یو کین فائنڈ آؤٹ اے فیو پوائنٹس فرام ہدر اینڈ یون اینڈ یو کڈ تھنک اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ وائی دا جیلس اور دا پریزنس آر دیئر. What are we actually trying to achieve out of these prisons? Who are the people who are getting into these prisons and why they are being kept over there? And once they are kept over there, what is it required from them?
If you try to ponder on these questions, you can actually come back with various brainstorming points that would help us build your understanding about the prisons. Prison ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کرمنلز کو رکھا جاتا ہے. کرمنلز وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر کوئی کرائمز کیے ہوتے ہیں, اور بیسک فلسفی شاید اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ کرمنلز کو معاشرے سے کچھ عرصے کے لیے دور کر دیا جائے. یہاں پر مختلف قسم کی موٹیویشنز اور مختلف قسم کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں کہ کرمنلز کو معاشرے سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کو پنش کرنا ہے اور ہمیں ان کی نارمل لائف سٹائل کو ڈسٹرب کر دینا ہے تاکہ دیز کرمنلز کوڈ ایکچولی پے فار دا ڈیڈس دیٹ دے ہیو ڈن ان دا ریئل لائف سوسائٹی آف ہیومن بینگس. ایک اور پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کرمنلز جو ہیں یہ دراصل نفسیاتی مریض ہیں, اور انہوں نے معاشرے کے اندر کچھ ایسی حرکتیں سرزد کی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہمیں نہ صرف ان کو معاشرے سے دور لے کے جانا ہے بلکہ ان کو پریزنس کے اندر رکھ کر ان کے بیہیویئر پیٹرنس کو ٹھیک کرنا ہے. اسٹوڈینٹس, اگر آپ غور کریں تو پریزنس اور ہاسپٹلس کے اندر آپ کو کافی ساری سملیرٹیز نظر آ سکتی ہیں, اسپیشلی وین وی گو بائی دا کریکشنل پوائنٹ آف ویو بہائنڈ دا پریزنس. کریکشنل پوائنٹ آف ویو کے مطابق ایک کرمنل کو معاشرے سے دور کیا جاتا ہے تاکہ جیل کے اندر اس کے بیہیویئرس کو کریکٹ کیا جا سکے. ہاسپٹلس کے اندر ایک پیشنٹ جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بھی قسم کی ایسی اناملی میں سے گزر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نارمل لائف کو کنٹینیو نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل کے اندر آ جاتے ہیں. اگر آپ ہاسپٹل کو دیکھیں تو ہاسپٹل کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل انفلوئنسز ہاسپٹل کے اندر کم سے کم ہوں. جو لوگ ہاسپٹل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور جو مختلف قسم کی ٹریٹمنٹس میں سے گزر رہے ہیں ان کو مختلف قسم کی انفیکشنز سے بچانے کے لیے ان کو بہت زیادہ کور کر کے اور بہت زیادہ نیٹ کلین انوائرمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے. پیشنٹس کو بھی وزٹرس ملنے کے لیے آتے ہیں اور پریزنس کے اندر پرزنرس کو بھی مختلف وزٹرس ملنے کے لیے آتے ہیں. Patients are being kept in the hospital to be treated, and prisoners are being kept in the prisons to be treated for something, or maybe the prisoners are paying for the deeds that they have committed in their real life against the society. So when we actually think about the prisons, different types of ideas come to our minds. For example, one idea is like this. These are the words of a prominent correctional officer in America who said, "We are trying to operate the prison to be both a junkyard and a salvage yard." Now, this statement in itself is kind of very vague, especially when it comes from a correctional officer who is operating a prison, and he says that this place is more like a junkyard as well as a salvage yard. What do you exactly mean by junkyard? جنک یارڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ سارا کاٹ کباڑ ایک جگہ پر پھینک دیتے ہیں, اور جو ساری گھر کی یوز لیس چیزیں ہیں آپ ان کو جنک یارڈ کے اندر پھینک سکتے ہیں, یا جو ساری معاشرے کی یوز لیس چیزیں ہیں ان کو آپ ایک جنک یارڈ کے اندر پھینک سکتے ہیں. سو ہی سیز دیٹ پریزن از مور لائک اے جنک یارڈ, جہاں پر معاشرے کی ساری غیر ضروری چیزوں کو, غیر ضروری لوگوں کو اس جنک یارڈ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. بٹ سائملٹینیسلی ہی سیز دیٹ دس پلیس از آلسو اے سیلویج یارڈ. Salvage yard is a place جہاں پر آپ ان کو salvage provide کر رہے ہیں. Maybe the criminals who have conducted different types of crimes, they suffer from intense guilt and they are put behind the bars and they stay over there for some time so that they could give themselves a feeling that they are actually going through a punishment, and that probably plays as something like salvage for them. However, when we talk about the psychology of criminals, we come across a concept that is called born bad. That is called antisocial personality. That is called psychopaths. A lot of research has been conducted on the antisocial personality and psychopaths, and it has been found out کہ psychopaths کے اندر کچھ بنیادی traits ہوتے ہیں. Psychopaths ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گھناؤنے کرائمز کو کمٹ کرتے ہیں, اور ان کو جب اسٹڈی کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ سائیکوپیتھس کے اندر کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلا امپورٹنٹ پرسنالٹی ٹریٹس ایک اینٹائی سوشل پرسنالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی سوشل پرسنالٹیز آر یوزلی سوشلی ویری اسکلڈ. دے ہیو ویری گڈ کمانڈ اوور لینگویج اینڈ اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو میک فرینڈس ود پیپل ویری ویری ایزیلی. Now, this is a good quality and this is a good trait that antisocial personalities are utilizing from. However, simultaneously, antisocial personality کے اندر جو بنیادی ٹریٹ ہوتا ہے وہ ہے کہ جب بھی ان کے ذہن میں کوئی وش پیدا ہوتی ہے they cannot actually wait. So they want immediate gratification of wish.
So one important trait is that they are having a wish and they want immediate gratification of that wish, and they can actually go to any length to fulfill that wish. مثال کے طور پر اگر ایک سائیکوپیتھ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے that I need to get a car, then he is not going to give himself to working very hard and making enough money to buy himself a car, but he is going to rob a person of his car because he cannot wait. جو خواہش اس کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے that needs to be fulfilled immediately. And the third important point in the personality of an antisocial personality would be that they show absolutely no guilt or no remorse. They actually lack the capacity to feel guilty or feel remorse over the things that they have done. So students, the three important points of the psychopath are, number one, they are socially very skilled, وہ بات چیت میں اچھے ہوتے ہیں اور بہت جلدی دوسروں کا اپنا دوست بنا سکتے ہیں. نمبر ٹو، ان کے ذہن میں جب کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کو امیڈیٹلی فلفل کرنا چاہتے ہیں، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ پوائنٹ نمبر تھری از کہ ان کے ذہن میں گلٹ کو فیل کرنے کی صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی. So when all of these 3 points match up in a person, that person becomes an antisocial personality. A lot of research is being done to understand that why people become antisocial personality, but it has been found out that these people make great criminals. They are very, very dangerous people. جب ہم اس قسم کے کرمنلز کی بات کرتے ہیں تو ہم کریکشنل فیسلٹی کو ایک مینٹل ہاسپٹل کی طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان اینٹائی سوشل پرسنالٹیز کو فکس اپ کرنا ہے کسی طرح سے، یا پھر ہمیں ایک ایسا اسٹرکچر تو چاہیے کہ یہ اینٹائی سوشل پرسنالٹیز واپس سوسائٹی میں نہ چاہ سکیں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور جب تک ان کے بیہیویئر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر ایسے لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو سیریل کلرز ہیں، جو ہائرڈ مرڈررز ہیں، جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے اسکل کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، people who probably are running different types of drug cartels or different types of terrorist cartels. Naturally, these people need to be kept away from the society. So, when we talk about the prisons, ہمارے پاس ایک prisons کے اندر جب ہم prisoners کی بھی بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے prisoners آتے ہیں. یہاں پر انوسینٹ یا پھر آرڈنری ٹریفک offenders بھی ہو سکتے ہیں جو ٹریفک offenses کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے جیل میں آئے ہیں، اور یہاں پر ہارڈ کور مرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا prison actually becomes a place جہاں پر مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کرمنلز اکٹھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس prison کو رن کرنے والے ایڈمنسٹریٹرز ہیں. اینڈ the prisons are being run by the state funding. اسٹوڈینٹس، اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمیں پریزن کا انوائرمنٹ کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کے حساب سے انوائرمنٹ کو کس طرح سے گرو اپ کرنا ہے تاکہ سب اسٹیک ہولڈرز آپس میں پراپرلی انٹریکٹ کر سکیں اور اس انوائرمنٹ کو سکسیزفلی چلایا جا سکے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ججز جب کرمنلز کو بہائنڈ دا بارز بھیجتے ہیں تو ان کی کیا فلاسفی ہوتی ہے. لیجسلیٹرز جب کسی پریزنر کسی کانوکٹ کے لیے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پریزن کے اندر بھیجا جائے تو ان کی کیا فلاسفی ہوتی ہے. پرزنرز themselves what are they thinking. اور جب ایک پرزنر جیل کے اندر آ جاتا ہے تو جو جیل کو رن کرنے والا اسٹاف ہے اس کی کیا فلاسفی ہے. اینڈ وی فائنڈ آؤٹ کہ اس پورے سسٹم کے اندر کافی ساری ڈائیکاٹمیز ہیں. مثال کے طور پر کریکشنز امپلائیز، ججز، پولیس، legislators and inmates all have vague and conflicting ideas as to what prisons are supposed to accomplish. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ we see great sentencing disparity among judges, differential parole criteria, varying opportunities for psychological counseling, and differences in time actually spent by individuals imprisoned for the same crime. اس پورے سسٹم کے اندر ہمیں کافی قسم کی ڈسپیرٹیز نظر آتی ہیں. مثلا ججز اور پولیس اور لیجسلیٹرز جب سوچتے ہیں کہ پریزنس کس وجہ سے ہیں تو ان کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ سکتے ہیں اور ان کی مختلف قسم کی ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لیگل سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک کرائم کے اوپر ایک صاحب کو زیادہ سزا مل جاتی ہے اور دوسرے صاحب کو ذرا کم سزا ملتی ہے. اور جیل کے اندر کاؤنسلنگ فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہیں یا کس ڈگری کے اندر ہیں، اور پیرول کرائٹیریا کیا ہے جو جیل کے اندر ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو وی فائنڈ آؤٹ دیٹ دیر از گریٹ ڈسپیرٹی ان آل آف دیز ایشوز. سو دا باٹم لائن از دیٹ وی نیڈ ٹو آسک آور سیلوز سم آف دا ویری امپورٹنٹ کوشچنز وین وی ٹاک اباؤٹ prisons. And those questions are, what should be taken as the model for prisons? prisons کا وہ کون سا ماڈل ہمارے پاس ہونا چاہیے
کہ جس کے حساب سے ہم ایک پرزن کو ڈیزائن کریں اینڈ وی نو کہ پرزن کے اندر ہم یہ چیزیں اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. واٹ شوڈ دیز ماڈلس اٹیمپٹ ٹو اکمپلش؟ ان ماڈل سے ہمیں کیا چیز اکمپلش کرنی ہے, ہمیں کیا چیز حاصل کرنا ہے, اس پورے پرزن کے سسٹم کے پیچھے دراصل کیا موٹیویشنس ہیں اور اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے, دیٹ نیڈس ٹو بی پراپرلی ڈگ آؤٹ. What is the best way to achieve those goals and what features of institutional design should be put into place to help reach those goals? These are some very philosophical questions, you might say, and while we are trying to ponder on these questions, we can come up with some philosophical directions as to what actually is it that we are trying to achieve out of this. We are thankful to a great psychologist, Somers, who came up with few models of the jails, and he conducted his research in different prisons and he found out کہ prisons کے اندر مختلف قسم کے models استعمال کیے جاتے ہیں, and those models could be something like this. Number 1, deterrence model, incapacitation model, rehabilitation model, retribution model, restitution model, re-education, and integration. These are actually different words to describe different types of models. For example, if I use the word incapacitation model, what comes to your mind? Incapacitation کا مطلب یہ ہے کہ اس ماڈل کی جیل کے اندر جو بندہ بھی آئے گا اس کو انکیپیسیٹیٹ کر دیا جائے. پریزنرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر کرائمز کمٹ کیے ہیں اور ان لوگوں کو انکیپیسیٹیٹ کر دینا چاہیے تاکہ یہ معاشرے میں واپس نہ جا سکیں اور مزید کرائمز کمٹ نہ کر سکیں. سو جب ہم انکیپیسیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم پریزنس کے ریفرنس میں ٹیررسٹ کی بات کر سکتے ہیں یا اینٹی سوشل پرسنالٹیز کی بات کر سکتے ہیں جن کو ہم نے ٹوٹلی انکیپیسیٹیٹ کر دینا ہے ٹل دا ٹائم وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ایگزیکٹلی ود دیم. اور انکیپیسیٹیشن ماڈل کے اوپر جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں جیل کا پورا اسٹرکچر انکیپیسیٹیشن ماڈل کے حساب سے ڈیزائن کرنا ہے. دس ٹائپ آف اسٹرکچر وڈ بی اے بگ فورٹریس جہاں پر ان لوگوں کو ایسے زبردست طریقے سے کسی طرح سے قید کیا جائے گا دیٹ دیئر موومنٹ از ویری ویری لمیٹیڈ, دیٹ دے کین نیور ایون ڈریم ٹو تھنک اباؤٹ کمنگ آؤٹ آف دوز پلیسز. When we talk about incapacitation, these people are totally rendered short of their movements and they are totally rendered incapable of doing anything. So these people are totally 100% stranded in these big fortress types of jails. However, when we talk about, for example, the integration model, انٹیگریشن ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ پرزنرس وہ کرمنلس ہیں شاید ان کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں اینڈ دے ہیو کمیٹڈ کرائمس بیسڈ اپان دوز پرابلمس اینڈ ناؤ دے آر کمنگ ٹو جیل اینڈ جیل از اے کریکشنل فیسلٹی اور یہاں پر ہمیں ان کو کسی طرح سے فکس اپ کرنا ہے تاکہ ہم ایونچولی ان کو انٹیگریٹ کریں معاشرے کے اندر. جب ہم انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں تو اس جیل کے اندر ہمیں مختلف قسم کی فیسلٹیز کو انکلوڈ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم وہاں پر مشین ورک شاپس لگا سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ وہاں پر کام کر سکیں. ہم ٹوکن اکانومی کا سسٹم اس جیل کے اندر لگا سکتے ہیں تاکہ جو پرزنرز مختلف قسم کے کام کریں ان کو اپنے کام کے حساب سے ٹوکنز ملیں اور ان ٹوکنز کو استعمال کر کے وہ جیل کی ٹپ شاپ سے کوئی چیزیں خرید سکیں. ہم جیل کے اندر کواٹیج انڈسٹری لگا سکتے ہیں تاکہ پرزنرز وہاں پر کام کریں اور جب انہوں نے واپس معاشرے میں جانا ہو تو اس وقت تک وہ کوئی ایسا اسکل سیکھ چکے ہوں کہ وہ معاشرے میں ایزیلی انٹیگریٹ ہو سکیں. So when we talk about incapacitation and talk about integration, these are two entirely different types of models. And when these models are being used, the building type or building design totally different ہوگا. Incapacitation میں totally different building design ہوگا اور integration pattern میں ایک totally different قسم کا building design ہوگا. And that is what Sommer says in these models. Students, اگر ہم prisoner کے اوپر تھوڑا سا concentrate کریں کہ پرزنر جو جیل کے اندر ہے اس کی کیا لائف ہے تو ہمیں شاید تھوڑا سا جس سے ہم نے ہاسپٹلس اور پرزنس کے درمیان میں سملیرٹیز فائنڈ آؤٹ کی ہم تھوڑی سی شاید پرزنر اور پیشنٹ کے درمیان میں سملیرٹیز بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر لائف آف اے پرزنر از ان مینی ویز سملر ٹو دا لائف آف اے پیشنٹ ان دا ہاسپٹلس. Prisoners are subjected to control by others. There are highly ritualized routines. Great many rules and regulations are in application. Little mobility, little space, and virtually no privacy. These are some of the features that are similar between the hospital patients and the prisoners. Limited movement, limited space, بہت زیادہ ریچولائز قسم کی روٹین اور بہت زیادہ کنٹرولز اور بہت کم پرائیویسی اویلیبل ہے. اس قسم کے انوائرمنٹ کے اندر we have discussed different types of theoretical frameworks of environmental psychology and you could easily apply
those theoretical frameworks in order to find out کہ اس قسم کے فریم ورک کے اندر پرزنرز کی سائیکالوجی کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. جب ہم ہاسپٹلز اور پریزنس کے بارے میں کمپیریزنس کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہاسپٹلس کو ایک فورٹریس کی طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ایکسٹرنل انفیکشنز اس ہاسپٹل کے اندر نہ آ سکیں اور پیشنٹس کو تباہ نہ کر سکیں، بالکل اسی طرح پریزنس کو بھی اسی طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ایکسٹرنل انفیکشنز اس پریزن ہاؤس کے اندر نہ آئیں. لیکن اگر ہم پریزن کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف قسم کے پریزنرز جو وہاں پر اکٹھے رکھے جاتے ہیں، ایکچولی کچھ ایسے کرمنلز ہو سکتے ہیں جو بہت سمپل آفینسز کے لیے آئے ہوں، اور کچھ ایسے کرمنلز ہو سکتے ہیں جو بہت اسٹیبلشڈ اور ہارڈ کور کرمنلز ہوں. When we place these two different types of criminals together, the hardcore senior type of criminal may always act like a teacher for the junior criminal. And in the jail, instead of the correction going on, ہم جیل کے اندر ایک چھوٹی سی اکیڈمی آف کرائم شاید بنا رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم سینئر کرمنلز کو جونیئر کرمنلز کے ساتھ میچ اپ کرتے ہیں، ٹیم اپ کرتے ہیں، اینڈ دے ایکچولی بیکم the junior criminals actually also become the great criminals out of that experience. So what should be the architecture of the prisons? Let me give you the current practice, which is the contemporary practice in building up the prisons and jail. The practice is, architecture of prisons has been in accordance with deterrence, incapacitation, retribution philosophies of criminology. That these people need to be kept away. They need to be punished. They have to pay for what they have done in the society. Prisoners must be detained. Prisoners must be kept from doing harm to general public. They must be mad to pay for their misdeeds. The areas where prisoners can have maximum control over their lives, the space is little and ability to personalize is minimal. اسٹوڈینٹس، سومرس کے اس اکاؤنٹ میں آپ کو پتہ چلا کہ ڈیٹرنس ماڈل کے تحت ہم جو جیلیں بناتے ہیں اس کے اندر ہمارا ریٹریبیوشن ماڈل زیادہ سے زیادہ کارفرما ہوتا ہے کہ یہ جو کرمنلس ہیں ان کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں پر یہ پے بیک کریں معاشرے کے ساتھ انہوں نے جو بھی کرائمز کمٹ کیے ہیں. سو نیچرلی جب آپ پنشمنٹ کی سائیکالوجی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور پنشمنٹ تھیوری آف کرمنالوجی کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو گیو دیز پیپل اے کائنڈ آف فیلنگ دیٹ دے آر دا ونس ہو ہیو ڈن سم تھنگ رانگ ان دا سوسائٹی اینڈ ناؤ دے آر ہیئر ٹو پے فار دس. اس قسم کی سچویشن میں اور اس قسم کی تھیوری کو جب پریکٹس کیا جاتا ہے تو اس سے جو ریزلٹنٹ پرزنر ہے جو اس جیل کے اندر رہ رہا ہے اس کی لائف کچھ اس طرح کی بن سکتی ہے. پرزن لائف از امپرسنل، انانیمس اینڈ وداؤٹ چوائس. پرزن لائف ٹوٹلی امپرسنل ہے، وہاں پر کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور یہ ٹوٹل انانیمس ہے. نو باڈی نوز نو ون اینڈ نو باڈی ایکچولی کیئرس. وین پیپل آر ڈمپڈ ان دیز پلیسز دے آر پرابیبلی فارگاٹن بائی دا انٹائر سوسائٹی. اور ان لوگوں کے پاس جیل کے اندر جو ایسی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ اپنا تھوڑا بہت کنٹرول کر سکتے ہیں، جہاں پر یہ اپنی موومنٹس تھوڑی بہت کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ شاید ان کے سیلز ہوتے ہیں. لیکن ان سیلز کے اندر بھی جگہ بہت کم ہوتی ہے. اور جیسے کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جیلوں کے اندر قیدی بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو دا اسٹرکچر آف دا پرزن جتنے بندوں کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اس سے بہت زیادہ قیدی جیلوں کے اندر بھرے جاتے ہیں. اور ریسرچ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیل کے اندر شاید اسپیس جو بہت کم اسپیس اویلیبل ہوتی ہے قیدیوں کو اپنی فریڈم آف چوائس کو پریکٹس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیل کرنے کے لیے، اس اسپیس کے اندر اگر کراؤڈنگ ہو جائے تو دیٹ کریٹس ویری ڈیٹیریوریٹنگ امپیکٹس اپون دیئر پرسنالٹی. اسٹوڈینٹس، یہاں پر میں آپ کو کچھ ریسرچز کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو پرزنرس کی زندگی کے اوپر کی گئیں اور جن سے یہ پتہ چلایا گیا کہ لائف ان دا پرزن کس طرح کی ہوتی ہے اور پرزن لائف کے اندر پرزنرس کو کیا انوائرمنٹل فیکٹرس امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے کیا نیگیٹو امپیکٹس ہو سکتی ہیں. سو دیز آر سم آف دا انٹرسٹنگ ریسرچز دیٹ آئی ہیو اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پریزنٹ دوز ٹو یو. The first one is by Gilbert. He says, restriction of movement is more important than the cell size. He says, cell size آپ جتنا مرضی چھوٹا سیل رکھ دیں لیکن اگر restriction of movement ہے تو وہ کسی بھی پرسنر کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے اور وہ پرسنر کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ اس کی شخصیت کے اوپر ڈالتی ہے. Sommer came up with another research and he said, crowding, lack of privacy and sensory deprivation are the factors of confinement and restriction. کنفائنمنٹ اور ریسٹرکشن کے لیے سینسری ڈیپریویشن کریٹ کی جاتی ہے، کراؤڈنگ کریٹ کی جاتی ہے اور لیک آف پرائیویسی دی جاتی ہے. بعض اوقات ایسے پرزنرس ہوتے ہیں، مثلاً پولیٹیکل پرزنرس ہیں جن کو سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے.
سالٹری کنفائنمنٹ کے پرزنرس کے اوپر جب ریسرچ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز ان کو پرابلمٹک لگتی ہے دیٹ از دیئر سینسری ڈیپریویشن، کیونکہ وہ کسی ایک جگہ کے اوپر بند ہے جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، اینڈ دے ایکچولی گیٹ دیئر فوڈ ان دیٹ پلیس، دے کین ناٹ ٹاک ٹو اینی ون، وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہیں، وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتے، اخبار نہیں پڑھ سکتے، اینڈ نو بڈی ایکچولی کمز ٹو دیم. And certain quotes by the prisoners who have been exposed to the solitary confinement, they say that after spending few days in the solitary confinement, when I came out of it, I found out that I could not actually speak. I had left with no impulse to talk to anyone because I had not talked to anyone for the last so many days. اور جیل کے اندر بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایسے کرمنلز جو ذرا وائلنٹ ہو جائیں یا انہوں نے اپنے ڈسپلنس بریک کیے ہوں، ان کو جیل کے اندر سالٹری کنفائنمنٹ سیلز کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس سالٹری کنفائنمنٹ سیل کے اندر جا کے بالکل پیسفل ہو جائیں. اینڈ وین دیز پیپل کم آؤٹ آف دیٹ دے ایکچولی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ اینڈ دے آر مور like behaving like vegetables. Luxembourg conducted another research and he found out that new prisons have attempted to avoid the unwanted consequences of designing for maximal security and have been successful in varying degrees. Luxembourg was studying on the types of prisons جو صرف ماڈرن prisons ہیں اور جہاں پر میکسیمم سیکیورٹی نہیں رکھی جاتی، اور جہاں پر اس پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جیل ایک کریکشنل فیسلٹی ہے اور یہاں پر ہم پرزنرس کو ایز پیشنٹس لے سکتے ہیں اینڈ وی کین فکس دوز پیپل اپ، جس کی وجہ سے جیل کے اندر جو سیکیورٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے اس کو کم سے کم رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر سیل کا سائز بہت چھوٹا ہے، سیل میں کنفائنمنٹ بہت کم، موومنٹ کے چانسز بہت کم ہیں. پرزنرس کے پاس دیر از نو رائٹ اینڈ نو چوائس ٹو ایکچولی پریکٹس دیئر اون فری ول ٹو گو آن ڈفرنٹ پلیسز. سو all these limitations are making them further sick rather than fixing them up. And Luxembourg came up with the idea کہ اگر جیلس کو ایسی پرزنس ہوں جہاں پر میکسیمل سیکیورٹی کے بجائے پرزنرس کو اس طرح سے رکھا جائے that they could be treated like patients, then a different infrastructure would come up, and he found out that these jails have been doing very, very successfully. Another research by Paulus and Paulus, he says, single or double occupancy cells are judged as less crowded than are cells having large numbers. Prisoners confined to cells of greater social density report more ailments and spend more time in the infirmary than do the prisoners in single and double occupancy rooms. It has been seen that ایسے پرزنرز جو سنگل آکیوپینسی رومز کے اندر ہیں یا ڈبل آکیوپینسی سیلز کے اندر ہیں، ان ایسے پرزنرز اپنی جگہ کو لیس کراؤڈڈ محسوس کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کو پھر بھی کچھ موقع ملتا ہے اپنی پرائیویسی کو سیکیور کرنے کا اور اپنے آپ کو محسوس کرنے کا. لیکن ایسے پرزنرز جو کراؤڈڈ سیلز کے اندر ہیں جہاں پر 2 سے زیادہ انسان قید ہیں، these prisoners it has been seen that they are constantly reporting کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں and they have to be constantly shifted to infirmary where they are being treated for different types of ailments. Schafferbaum and Paulus and Gaze, they found out that cubicle partitioning ameliorated the urinary catecholamine level, which is an indicator of stress. Since catecholamines level in the urine had decreased, which is only found in the urine when people are going through entirely different types of stress. And when these prisoners were given the opportunity that they could partition themselves from each other, it was found out that this hormone was released in less frequency in their urine. Vanner and Keyes in 1988, they perceived crowding, sick call rates, and isolated behavior all increase when population density of prison cells increases. جب ایک سیل کے اندر کراؤڈنگ کی جاتی ہے تو calls for the help, sick calls زیادہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پرزنرز کے اندر. Ackland in 1986 found that violence in prisons, which has been linked with density, is less a matter of cognitive confusion and tension than it is a matter of control. So students, we found out through these different types of researches کہ prisons کے اندر جب ہم اس قسم کی situations پیدا کرتے ہیں کہ جہاں پر crowding زیادہ ہو تو that impacts the minds of the prisoners very, very negatively. اس قسم کی سچویشنز میں پرزنرز یا تو وائلنس پر اترتے ہیں یا پھر وہ بیمار ہونے کی رپورٹ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بیہیویئر کے اندر نیگیٹو امپیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پرزنس کے اندر ایسے سیلز ہوں جہاں پر سنگل آکیوپینسی ہو اور ڈبل آکیوپینسی ہو
تو ایسے سیلز کو پرزنرز لیس کراؤڈیڈ محسوس کرتے ہیں اینڈ چانسز آر دیٹ دے وڈ بی اسٹیئنگ پیسفل while they are doing their time in the prison. At this point, student, I would like to tell you about a case study so that we could have some questions about the prisoner's life. The case study is about a hypothetical criminal whose name is Charles. Charles, age 34, has been picked up and arrested for driving 41 miles per hour in a place where he should have been driving actually at 25 miles per hour. His blood alcohol level indicated that he had not been drinking and he was drug clean. He was, however, a non-user of cocaine and it was found in his car in a small quantity. He was additionally charged with the possession of an illicit drug. So Charles کا بنیادی پرابلم یہ تھا کہ وہ اوور اسپیڈنگ کر رہا تھا. When he was stopped by the police, they found out that Charles was also carrying illegal drug, small packets of cocaine. So Charles was tied up with the case. He was presented in front of the judge and judge gave him 2 years of sentence. Now let us see what happened with him during the 2 years of sentencing. Charles was given a 2-year sentence in city prison. His time was served in a single cell, designed for 2 people, where he had a series of cellmates who had been given sentences ranging from 3 days to life imprisonment. During his incarcerations, Charles was to learn the names of several new drug dealers as well as methods of mainlining that he was not aware of before. Students, you have heard about Charles. Charles was picked up for a small crime, but they found out packets of cocaine in his car, and he had to spend 2 years behind the bars. He was doing his time in a prison cell that was actually designed for 2 people, so Charles was constantly getting visitors. And these visitors were ordinary offenders as well as the people who were serving the life imprisonment in the jail. And they would come and stay with Charles and then they would leave to another prison. Charles اس ٹائم کے دوران بے شمار مختلف قسم کے لوگوں سے ملا. ان میں کچھ ہارڈ بوائلڈ کرمنلز تھے اور کچھ انوسینٹ offenders تھے یا ordinary offenders تھے. Now, since you have heard about Charles' experiences, I would like to ask you a few questions about Charles. Do you think the design of the city prison might have been related to the judge's philosophy regarding crime and punishment? آپ کے خیال میں ججز نے چارلز کو جب پنشمنٹ دی ہوگی اور اس کو 2 سال کی سزا دی ہوگی تو اس کے پیچھے ججز کی کیا فلسفی ہو سکتی ہے؟ جسٹ ٹرائی ٹو کیس اٹ آؤٹ. شاید آپ کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آ رہے ہوں کیونکہ چارلز کی گاڑی میں کوکین پائی گئی اور دیٹ چارلز واز فاؤنڈ بریکنگ دا لاز، تو ججز نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کو ہم جیل کے اندر بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ سوسائٹی سے کچھ دور رہے اور یہ جیل کے اندر جا کر یہ محسوس کرے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا اور میں آئندہ سے اس چیز کو نہیں کروں گا. ججز کی یہ فلسفی ہو سکتی ہے چارلز کو جیل بھیجنے میں. لیکن کیا جیل کا انوائرمنٹ اس فلسفی کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ اگر آپ جیل کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو چارلز جو شاید ایک آرڈنری offender تھا جس کے پاس کوکین نکلی اور اس کو 2 سال کی سزا ہوئی، لیکن چارلز کے پاس ایسے کرمنلز بھی آ کے رہنا شروع ہو گئے جو ڈرگ ڈیلرز تھے، جو بڑے ڈرگ کارٹلز تھے، جس سے چارلز کے لیے جیل نے ہو سکتا ہے ایک اکیڈمی کا کردار ادا کیا ہو ان آرڈر ٹو ٹیچ چارلز ٹو بیکم اے گریٹ کرمنل. So, do you think the design of the prison have had any effect on Charles' subsequent behavior? آپ کے خیال میں اس پریزن کا جو ڈیزائن ہے، جس طرح سے اس انوائرمنٹ کو ڈیزائن کیا گیا اور جس طرح سے چارلز کی 2 سال کی پریزن کو کنڈکٹ کیا گیا، اس سے چارلز کے فیوچر بیہیویئر کے اوپر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ You could obviously think that Charles probably did not know much about the crime before he was actually sent to the prison, but after doing 2 years time period in the prison and meeting with different types of drug dealers and different types of hard-boiled criminals, چارلز نے کرائم کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چارلز نے جیل سے بہت زیادہ نیٹ ورکنگ کی ہوگی کرمنلز کے ساتھ. اینڈ چارلز probably would have become one of their own men. And when Charles would have come out of the prison, what do you think Charles would be doing in the future? He might have become a hard-boiled criminal. So what we find out over here is the dichotomy between the philosophy of the judge who actually sent Charles to the prison owing to a certain type of ideology. However, the prison cell was being conducted and was designed in a way کہ وہ جج کی فلسفی کو شاید اپ ہولڈ نہیں کر رہی تھی اور ایک چھوٹے لیول کے کرمنل کو
जज की फ़िलासफ़ी के मुताबिक मुआशरे से परे किया गया ताकि ये छोटे लेवल के क्रिमिनल अपने क्राइम के लिए पे बैक करे, लेकिन इसकी बजाय वो क्रिमिनल एक बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िलासफ़ीज़ आपस में इंटरेक्ट करनी होती हैं तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का डिज़ाइन, इस डिज़ाइन के अंदर इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ किस तरह से इंटरेक्ट होंगी और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जैसा कि हमने जेल की इस एग्जांपल के अंदर देखा कि जजेस की फ़िलासफ़ी और जेल का माहौल और जेल का स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ टोटल डाइकोटमी इन बिटवीन। However, if proper research is conducted and different levels of criminals could be designed and found out, then we can say that an environment that is more effective and more efficient to these types of needs can actually come up. If we made such changes in our jails, then how much do you think we can help the society? क्योंकि अगर जेल में 4 ऐसे क्रिमिनल्स आते रहते हैं और वो जेल के अंदर आगे बड़े क्रिमिनल्स बनते रहते हैं, तो जेल दरअसल एक करेक्शनल फैसिलिटी नहीं है, बल्कि जेल एक एकेडमी ऑफ क्राइम बन जाती है। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को फिक्स अप कर दें, जिसके अंदर शायद रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो, तो हम शायद चार्ज को ठीक करके जेल से वापस भेज सकते हैं। So students, you saw that when these types of dichotomies come up in the institutional design, then always it hampers the efficiency of the stakeholders, efficiency of the people who are working over there. Students, this was a little bit of our discussion on the prisons. I hope you would have found this discussion interesting. और हमने इस डिस्कशन के अंदर ये देखा कि प्रिजन्स के अंदर हमें बुनियादी तौर पर शायद एक ब्रेक आइडिया होता है ऑन द पार्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दैट आर अटैच्ड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रिजन कि प्रिजन्स दरअसल क्यों बनाए गए हैं और प्रिजन्स के अंदर हम किस फिलॉसफी के तहत लोगों को बंद करते हैं। अगर आप जजेस से पूछें तो जजेस के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, लेजिस्लेटर्स के अपने व्यू हो सकते हैं और पुलिस के अपने व्यूज़ हो सकते हैं, और जो लोग प्रिजन्स को रन कर रहे हैं उनके अपने व्यूज़ इस बारे में हो सकते हैं। और हमें ये पता चला कि प्रिजन्स के डिज़ाइन के अंदर अमूमन इन सारे व्यूज़ को इंटीग्रेट नहीं किया जाता। प्रिजन एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता अमूमन जिसके अंदर ये सारे व्यूज़ बाहमी तौर पर इंटरेक्ट कर रहे हों और एक ऐसी प्रिजन सामने आए जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के व्यू को ना सिर्फ इंटीग्रेट किया गया हो बल्कि प्रॉपरली अप्लाई किया हो। So when we come across dichotomies, we always come across examples and cases like Charles. Students, जब हम institutional design की बात करते हैं, we discussed in our preceding lecture that it is always required that the institutions should be designed as a perfect fit between the individual's requirement and the environment in which those requirements could be properly met with and fulfilled with. We have so far discussed the concepts of hospitals and the concepts of prisons. From this point onwards, I would like to take you towards another type of institution, and that is educational environments. You might be thinking that these three institutions are probably very, very different types of institutions. या शायद इनकी मोटिवेशंस या इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये तीन इंस्टीट्यूशंस हमने इस वजह से पिक किए हैं कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ के बारे में पता चलता है और मुख्तलिफ़ किस्म की डाइकोटमीज़ भी हमारे सामने आती हैं. So we will from this point onwards talk about the educational institutions. However, our time is running short, and at this point of time, all I can say is that for the next lecture, you could just keep in your mind that we will be discussing educational institutions, and I would appreciate if you have a virtual mental trip into your school life and just think about how you used to feel at school. आपको अपना स्कूल कैसा लगता था, टीचर्स किस तरह के लगते थे, और स्कूल के अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी लगती थी, कौन सी चीज़ें बुरी लगती थी. And when you have thought about these types of questions, and when you come back for the next lecture, I am sure you're going to have very exciting and interesting time while we will be discussing the academic institutions. At this point of time, I'm running short of time. It is almost over, and I will have to bid you farewell. So, जाते जाते अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, लाइफ के अंदर एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.